लास्ट टाइम हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 जो था उसको डिस्कस कर रहे थे। ये बात बताना मुनासिब है कि काउंसिल जो है इसके ज़िम्मे जो काम है बुनियादी तौर पर वो ये कि किसी भी जज के मुतालिक उसकी रिमूवल के हवाले से इंक्वायरी कंडक्ट करने का ये फोरम है। जजेस को सवाए आर्टिकल 209 के अंदर 209 के तहत जो तरीक़ेकार है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, इसके अलावा हायर जुडिशरी के जजेस जो हैं उनको नहीं किया जा सकता। इसकी साख्त लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी, आपको याद दिलाने के लिए कि 3 पार्ट हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदर जजेस हैं, तो ये काउंसिल जो है ये मुश्तमिल है आर्टिकल 209 क्लास 1, देयर शैल बी अ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल in this chapter referred to as council. The council shall consist of number 1 the Chief Justice of Pakistan, number 2 the 2 next most senior judges of the Supreme Court and 2 most senior Chief Justices of the High Court. तो 5 पर मुश्तमिल है, 5 जजेस पर मुश्तमिल, जिसमें एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। दूसरा पार्ट यानी इसके 3 पार्ट आप कह लें, ए बी सी 3 जोज हैं, अलग अलग उनका जिक्र कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और बी जोज में 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसके सुप्रीम कोर्ट के, और सी पार्ट में जो थे सी पैराग्राफ में जो जिक्र आया है वो ये है कि हाई कोर्ट के यानी 5 हाई कोर्ट के जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होंगे और उनकी सीनियरिटी उनकी अपॉइंटमेंट की डेट से, जिसमें एक्टिंग के तौर पर अगर काम किया है तो वो शामिल नहीं होगा, और अगर चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंटमेंट की डेट सेम है तो फिर उनकी सीनियरिटी जो है हाई कोर्ट में जज तैनात होने के हवाले से जो है उसके हवाले से कैलकुलेट कर ली जाएगी। If at any time the council is inquiring into the capacity or conduct of the judge who is a member of the council, or a member of the council is absent or is unable to act due to illness or any other cause, then अगर council जो है अगर अपने में से किसी एक के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, अपने में से मराद ये 5 जो उसके मेंबर होंगे, चीफ जस्टिस भी उसमें होगा ज़रूर, 2 सीनियर जजेस होंगे और 2 हाई कोर्ट के सीनियर चीफ जस्टिस होंगे। तो इनमें से किसी पर एलिगेशन है या एब्सेंट है या किसी और वजह से, बीमारी की वजह से वो अटेंड नहीं कर सकता, तो फिर इस क्लास 3 के पैरा ए में रिप्लेसमेंट जो है उसका तरीक़ेकार दिया गया है। इफ such member is a judge of the Supreme Court, the judge of the Supreme Court who is next in seniority below the judges referred to in paragraph B of class 2, and if such member is a Chief Justice of the High Court, the Chief Justice of another High Court who is next in seniority among the Chief Justices of the remaining High Courts. तो पैरा बी में जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का जिक्र आया है, तो अगर इंक्वायरी हो रही है तो उनसे फिर एक और जो है सीनियर अगला उसको ले लिया जाएगा। इसी तरह चीफ जस्टिस जो हैं अगर उनमें से किसी की इंक्वायरी हो रही है तो उनसे अगला जो किसी हाई कोर्ट का सीनियर चीफ जस्टिस है उसको ले लिया जाएगा। यानी इसके 5 अफराद जो हैं या 5 जज साहबान जो इसके मेंबर हैं उनको पूरा बरकरार रखने का बंदोबस्त आइन ने किया है। ऐसा नहीं कहा कि अगर उनमें से किसी एक की इंक्वायरी हो रही होगी तो बकाया जो है वो कंडक्ट कर लेंगे, बल्कि उसकी रिप्लेसमेंट का तरीक़ेकार जो है वो दिया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी कि यानी बाज़ार ये नज़र आ रहा है इसके अंदर कि सारों का मौजूद होना, इससे पहले जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर इसका कोरम लिखा हुआ था कि भाई 3 ज़रूर मौजूद हों, तो इसके अंदर कोई कोरम का सिलसिला नहीं लिखा हुआ। ये ज़रूर बयान हुआ है कि अगर
ایک کی انکوائری یعنی اس کے ممبران میں سے کسی کی انکوائری ہو رہی ہے تو جو نیکسٹ ہے اس کو لے لیا جائے سینئر کو. لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارے 5 کے 5 برقرار رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن ڈیسیجن میکنگ کے نقطۂ نظر سے آگے تعداد آتی ہے کہ بھئی اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ میجورٹی سے ہوگا. If upon any matter inquired into by the council J class 4, there is a difference of the opinion amongst its members. یعنی یہ 5 جو ہے انکوائری جب کر رہے ہیں تو اس پر جو ان کی فائنل رپورٹ ہے اور اگر اس میں رائے میں اختلاف ہے تو opinion of the majority shall prevail. تو جو اکثریتی رائے ہے یعنی کہ کل 5 ہیں 3 جس طرح فیصلہ کر دیں گے وہ سمجھا جائے گا کہ فیصلہ ہے. The report of the council to the president shall be expressed in terms of the views of the majority. کہ جو میجورٹی کا ویو ہے اس کے نقطۂ نظر سے صدر کو سفارش جو ہے وہ کی جائے گی. کس چیز کی سفارش کی جائے گی؟ اب یہ کلاس 5 میں کس کونسل نے بنیادی طور پر کام کیا سر انجام دینا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کونسل کے ذمے جو کام ہے وہ کون سا لگایا گیا ہے. If on information from any source, کسی بھی ذرائع سے معلومات اگر پہنچتی ہیں دا کونسل یعنی کونسل کو خود کسی نے لیٹر لکھ دیا ہے کسی جج کے کنڈکٹ کے متعلق کوئی اطلاع کی ہے کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ کونسل کو بھی اطلاع پہنچے اور the president is of the opinion that judge of the Supreme Court or of the High Court یعنی یا صدر یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج یا کونسل کو خود اطلاع ملی ہے کس چیز کی may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity. ذہنی یا جسمانی صلاحیت کھو جانے کی وجہ سے ذہنی یا جسمانی صلاحیت کھو جانے کی وجہ سے اپنے فرائض درست ڈھنگ سے سر انجام نہیں دے سکتا. کوئی جج کونسل کو اطلاع پہنچ جائے یا پریزیڈنٹ کو اطلاع پہنچ جائے یا پھر یہ تو ہوا اس کی مینٹل یا فزیکل انکیپیسٹی صلاحیت کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے یا کسی اور ریزن سے اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں رہی. ایک الزام بھی ہو سکتا ہے دوسرا پارٹ الزام پر مبنی ہے may have been guilty of misconduct. misconduct کا مرتکب ہوا ہے قصوروار ہے. The president shall direct the council to or the council may on its own motion inquire into the matter. پھر یا صدر کونسل کو ہدایت کریں گے یا کونسل از خود اس بات کی انکوائری کرے گی اس چیز کی کہ اگر اس کے اندر انکیپیسٹی ہے مینٹل یا فزیکل جس کی وجہ سے اس کا کام متاثر ہو رہا ہے یعنی بطور جج فرائض سر انجام دینے سے پوری طرح یا جزوی طور پر قاصر ہے یا مس کنڈکٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشنل مس کنڈکٹ پروفیشنل مس کنڈکٹ اپنی ذمہ داریوں کے نقطۂ نظر سے قصوروار ہے. یہ الزام ہے. پیچھے والی چیز جو ہے وہ کوئی بیماری یا انکیپیسٹی ہو سکتی ہے تو انکوائر کر کے کیا کرے گی کہ سپریم جوڈیشل کونسل if after inquiring into the matter council report to the president that it is of the opinion یعنی میٹر کی انکوائری کی اور پھر صدر کو اپنی اوپینین بھیجیں گے کس طرح کی that judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct. واقعی پایا گیا ہے کہ اس کے اندر انکیپیسٹی تھی صلاحیت میں کمی آ گئی تھی یا اگر مس کنڈکٹ کا ایلیگیشن تھا تو وہ بھی درست پایا گیا. ریسنٹلی شوکت عزیز صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو تھے ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ریموو کیا تھا. ایک معتبر اور محترم جج صاحبان قاضی فیض عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ زیر سماعت تھا تو پھر اس کے
اس کی بونافائڈ کے حوالے سے ریٹ جو تھی وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، جس کو لارجر بینچ 10 رکنی بینچ جو تھا وہ سماعت کر رہا تھا۔ اس دوران پھر اٹارنی جنرل جو تھے انہوں نے آرگومنٹس کرنے تھے۔ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کورٹ کے روبرو ان کا کنڈکٹ جو تھا سرٹن قسم کی سٹیٹمنٹس مشکوک ہوئی ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اوفینڈنگ تھی، بینچ کے نقطہ نظر سے ڈیروگیٹری تھی، اوپینین مناسب نہیں تھی، تو گورنمنٹ نے اس سے ڈسٹینس پیدا کر لیا۔ منصور علی خان سے پھر اس کو ریموو کر کے ان کی جگہ نئے لگائے ہوئے ہیں، جن کا موقف یہ تھا کہ اس پر وفاق جو ہے کسی اور وکیل سے آرگومنٹ جو ہے وہ دلا لے، وہ اس پر آرگومنٹ جو ہیں وہ دینا نہیں چاہتے، تو پھر اس وقت سے ابھی وہ پینڈنگ ہے، تو یہ ڈیسیژن آئے گا۔ ان پر بھی صدر صاحب نے ریفرنس دائر کیا تھا، سرٹن ایلیگیشن تھے ان کے ایسٹس کے حوالے سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اسی طرح شوکت صدیقی صاحب پر سرٹن ایلیگیشن تھے، تو ان کی ریموول تو ہو چکی تھی، لیکن ان کے متعلق ابھی ریفرنس سماعت ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ حکومت یا صدر براہ راست کسی جج کو ریموو کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ کسی جج کو لگایا تو جا سکتا ہے، اور لگانے کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے، آرٹیکل 175 میں آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا، وہ جج کو لگانے کا طریقہ ہے، اور آرٹیکل 209 میں اگر ہٹانا درکار ہو، اور ہٹانا بھی کسی کی فلیئر سے یا کسی کی خوشی سے نہیں ہے، ان کیپیسٹی ہے فزیکل یا مینٹل، وہ پائی جائے گی تو سپریم جوڈیشل کونسل انکوائر کر کے سفارش کرے گی۔ اسی طرح اگر مس کنڈکٹ ہے تو وہ بھی محض آج خود گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ یا پریزیڈنٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ مس کنڈکٹ پایا گیا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا یہ طریقہ کار آئین میں رکھا ہوا ہے، جو مشہور جملہ ہے ہمارے ہاں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، جو معتبر ہیں بڑے ہیں ان کی نہیں ہوتی، چھوٹوں کی ہوتی ہے، سیاستدانوں کی ہوتی ہے فلاں، تو آئین نے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ بھئی ان کو اگر مس کنڈکٹ ہوا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ انکوائر کرے گی، اور پھر صدر کو سفارش کرے گی، اور صدر ان کی سفارش پر کیا کریں گے۔ کلاس 6 کی دوبارہ میں ریڈنگ کر دیتا ہوں کہ if after inquiring into the matter council reports to the president that it is of the opinion that judge is incapable of performing the duties or his office or has been guilty of misconduct and that he should be removed from office, اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ The president may remove the judge from the office. میں سے یہ نہیں لکھا کہ پریزیڈنٹ شیل ریموو دا جج، حالانکہ یہ ریکمنڈیٹری باڈی جس کی ریکمنڈیشن آئین نے لازمی رکھی ہوئی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل جس نے کنڈکٹ کو انکوائر کیا اور اس نے ڈٹرمن کیا، اور تمام قسم کے آگے چل کے ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کو اسی طرح کی پاورز حاصل ہیں جس طرح کی سپریم کورٹ کو ہیں، اسی طرح اس نے انکوائری کنڈکٹ کر کے ڈٹرمن کر دیا ہے۔ تو یقینی طور پر جبکہ ریفرنس بھی اکثر اوقات پریزیڈنٹ نے خود بھیجا ہوا ہوتا ہے تو ریموول کے لیے بھیجا ہوا ہوتا ہے، تو درمیان میں کونسل کی سفارشات، لیکن ایک تو اس وجہ سے کہ بے کا لفظ کیوں استعمال ہوا، شیل کا کیوں نہیں ہوا، ایک تو پریزیڈنٹ کے آفس کی گریس کو، ہی از دا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اس نے کی ہوئی تھی، اب ہٹانا اس نے ہے، تو کسی کے کہنے پر زبردستی شیل سے یعنی مجبوری کے نقطہ نظر سے تو نہیں بیان کیا جائے گا کہ ضرور ہٹائے، آئین نے رکھا ہوا ہے کہ اس کی ڈسکریشن ہے، ریکمنڈیشن پر آ گئی ہیں کہ ریموو کیا جائے، اب جو کہ یقیناً وہ ریموو بھی کرے گا، اس نے ریفرنس بھیجا تھا، میک کا لفظ اس کے ایگزالٹڈ ہائی آفس ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اپنی وہ ڈسکریشن یوز کرے گا، لیکن ڈسکریشن جو ہے وہ جوڈیشسی یوز کرنی ہے، تو ایک ایسے جج صاحب کے متعلق جس پر سپریم جوڈیشل کونسل کی ریکمنڈیشن آ چکی، جس کے ہٹائے جانے کا الزام خود ریفرنس کی صورت میں پریزیڈنٹ نے لگایا ہوا تھا، تو یقیناً وہ اس کو ہٹائے گا،
لیکن شیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ایک تو اس وجہ سے کہ وہ ایگزالٹڈ ہائی آفس ہے, لگانے والا ہے, ہٹانا اب اس کی مرضی. دوسرا یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو سفارشات ہیں, اوپینین جو ہے, یہ ظاہر کرنا بھی ہے کہ یہ کوئی بائنڈنگ نیچر کی نہیں ہے, ریکمنڈیٹری ہے. کس کے لیے ریکمنڈیٹری ہے؟ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گی جس نے ان کو لگایا تھا, اور یقیناً جس کو سپریم جوڈیشل کونسل انکوائر کر کے قصوروار قرار دے گی, اس کے بعد اس کو رکھے جانے کا امکان نہیں ہے. یعنی پریزیڈنٹ اب اس کو نہیں رکھیں گے, اس کو ہٹائیں گے ضرور, لیکن شل کا لفظ نامناسب ہوتا. ایک تو ریکمنڈیشن کے نقطۂ نظر سے کہ کسی کی ریکمنڈیشن جو ہے کسی فیصلہ کرنے والے کے لیے عبارتی طور پر اس کی نیچر کو بائنڈنگ کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ ہائر آفس جو ہے, ایگزالٹڈ آفس, اس کے لیے ریکمنڈیشن کو بائنڈنگ ظاہر کرنا مناسب نہیں تھا. تو اس لیے یہ مے کا لفظ, لیکن اس کا جو استعمال ہوگا, اطلاق ہوگا مے کا, یعنی پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن, تو یقیناً پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں جب ان کی سفارش آئے گی کہ جج کو ریموو کر دینا مناسب ہے, تو پھر رکھنے کا امکان نہیں ہے, ریموو کر دیا جائے. A judge of the Supreme Court or a High Court shall not be removed from office except as provided by this article. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو سوائے اس طریقہ کار کے جو اس آرٹیکل میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, ہٹائے جانے کا اور کوئی طریقہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. یہی طریقہ کار ہے ان ججز کے ریموول کا. یعنی اگر کوئی الزام لگاتا ہے یا کوئی ڈیفیشنسی اس میں ڈیٹیکٹ کرتا ہے, تو وہ انکوائری کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس لے کے آئے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس میں جس جج پر یہ ایلیگیشن ہے اس کو بھی ریپرزنٹیشن اور سماعت کی اپرچونٹی دیتی ہے, وہ بھی ریٹن فارم میں بھی اور وربلی بھی, آرگومنٹس کے ذریعے بھی اپنا موقف جو ہے وہ کونسل کے سامنے لائے گا. کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ کونسل کی ہیئرنگ کو, جیسے شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ پبلک ہیئرنگ کی جائے, ایسا صفحہ کہتے ہیں. لیکن گریس کو پیش نظر رکھتے ہوئے, جج کی گریس کو, ایگزالٹڈ آفس کو اور الزامات کو جو ہے آپ ڈرٹی لینن کو اوپنلی واش کرتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے. تو میری دانست میں اس کا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ مناسب ہے کہ وہ بند کمرے میں ہی یہ کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بھی اگر وہ الزامات سفیشینٹ یا سبسٹانشل نہ نکلیں تو پھر کونسل اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ بھئی جج پر الزام جو تھا وہ درست نہیں ثابت ہوا, تو ظاہر ہے وہ کام جاری رکھے گا. اور اس سے پہلے وہ ریفرنس کی سماعت ہو چکی ہو, اخبارات میں سرخیاں لگ چکی ہوں کہ اس پر یہ ایلیگیشن ہے, تو پھر اس کی ورکنگ متاثر ہوگی. تو اس لیے یہ بہتر پروسیجر ہے کہ ایسی چیز جو جج صاحب کے کنڈکٹ کے متعلق ہے, اور ابھی وہ جج صاحب ہی ہیں, ان کی ریموول کے متعلق وہ سفارش جائے گی, پھر صدر صاحب ریموو کریں گے, تو ان کی انکوائری جو ہے اس میں ان کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کرنے والی چیزیں باہر پبلکلی نشر نہیں ہونی چاہیے, اور بند کمرے کی پروسیڈنگ ہی کسی بردر ججز کے متعلق ایلیگیشن کو سماعت کرتے ہوئے کونسل کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. Council shall issue a code of conduct to be observed by the judges of the Supreme Court and of the High Court. تو ظاہر ہے مس کنڈکٹ کا الزام اگر آپ نے لگانا ہے تو پھر کوئی کوڈ آف کنڈکٹ تو ہونا چاہیے جس میں آپ سمجھے کہ بھائی اس کو نہیں فالو کیا گیا, غلط. تو ججز ہائر کورٹس کے یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کون جاری کرے گی؟ کونسل جاری کرے گی کہ بھائی کس طرح ان کو کام کرنا چاہیے. تو اس کونسل کا آپ یوں سمجھ لیں, اس کلاس 8 کو مد نظر رکھ کے جب میں کلاس 8 کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کونسل جو ہے اس کی پاور جو ہے یا اس کا فنکشن جو ہے کافی ایگزالٹڈ ہے نیچر کے لحاظ سے. اگرچہ سب سے بڑی عدالت جو ہے عدالت کے طور پر تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئین نے امپاور نہیں کیا کہ وہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ جاری کرے.
وہ کس کو امپاور کیا ہے؟ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس نے ججز پر لگائے جانے والے ایلیگیشن. تو اس لحاظ سے یہ کافی ایگزالٹڈ باڈی آئین کے نقطۂ نظر سے نظر آتی ہے کہ جس نے سپیریئر جو ججز ہیں ان کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی یہی کونسل جاری کرے گی. پھر کسی پر ایلیگیشن آئے گا تو اس کو انکوائر کرے گی. اس کو آئین نے اور حوالے سے بھی امپاور کیا ہے. وہ آرٹیکل 210 کی عبارت ہم پڑھتے ہیں کہ کسی شخص کو طلب کرنا ہے کسی ڈاکومنٹ کو ڈسکور یا کسی کو پروڈیوس کرنے کے لیے کہنا ہے تو اس کو کس طرح کے اختیارات آئین نے دیے ہیں اس کونسل کو، وہ آرٹیکل 210 میں بیان ہوئے ہیں. فار دا پرپز آف انکوائرنگ انٹو اینی میٹر، اور اینی میٹر کو جو انکوائر کر رہی ہے ظاہر ہے وہ میٹر ریلیٹنگ کسی ججز کی ریموول کے حوالے سے ہی ہے، ان کے ایلیگیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے، انکیپیسٹی کے حوالے سے ہو سکتا ہے. The council shall have the same power as the Supreme Court. اسی طرح کے ہی اختیار ہیں جس طرح کے سپریم کورٹ کو ہیں. Has to issue the direction or order for securing the attendance of any person. جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیارات حاصل ہیں کہ کسی شخص کو اپنے سامنے پیش ہونے کے حکم جاری کر سکتی ہے اور اس کی اٹینڈنس کو اپنے سامنے انشور کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے آرڈر جاری کر سکتی ہے. اور دا ڈسکوری اور پروڈکشن آف اینی ڈاکومنٹ، یا کسی بھی دستاویز کو طلب کرنے کا جو اس کے پاس اختیار ہے، درافت کرنے کا یا برآمد کرنے کا جو اختیار ہے اس کے پاس. اینڈ اینی سچ ڈائریکشن اور آرڈر شیل بی انفورسیبل ایز اف اٹ ہیڈ بین ایشوڈ بائی دا سپریم کورٹ. اور اس کی قوت نافذہ اس حکم کی اسی طرح ہی ہوگی جس طرح سپریم کورٹ کے حکم کی قوت نافذہ ہوتے ہیں. تو لوگ گواہوں کے حوالے سے، ڈاکومنٹس کے حوالے سے اور اس کے احکامات اس حوالے سے جو یہ جاری کرے گی سپریم کورٹ کے ہم پلہ ہی اس کونسل کو رکھا گیا ہے. اور فردر یہ کہ اس کے بالمقابل بھی کنٹمپچوس ایٹیٹیوڈ کوئی شخص اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو پھر جو توہین عدالت ہائی کورٹس کے متعلق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے ہم آرٹیکل 204 پڑھ کے آئے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل نے اور اس میں بیٹھنے والے جج صاحبان کے نقطۂ نظر سے بھی اس کو کلاس 2 جو ہے آرٹیکل 210 کی اس نے اسی طرح اپلائی کیا ہے. پروویژن آف دا آرٹیکل 204 یعنی اس کے اندر تمام وہ شکیں جو 204 میں آئی ہیں shall apply to the council as they apply to the Supreme Court and the High Court. جس طرح ان کے سلسلے میں اپلائی ہوتی ہیں، یعنی جس طرح ان کی پروسیڈنگ کو، ان کے پروسیس کو، ان کی عزت وقار کو تحفظ دینے کے لیے اور انڈیو انٹرفیرنس اور ججز کو سکینڈلائز کرنے کے لیے جو منع کرنے کا عمل اور پنش کرنے کا جو طریقہ کار یا اختیار آرٹیکل 204 میں ہم نے پڑھا ہے وہ اس کونسل کو بھی حاصل ہوگا. اب کونسل کی اس رپورٹ کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کے حوالے سے آرٹیکل 211 نے فردر بار بھی کیا ہے جورسڈکشن کی. دا پروسیڈنگ بیفور دا کونسل، اس کے سامنے کاروائی، اور اس پر اب قاضی فائزہ والے کیس میں وفاق جو ہے وہ آرگومنٹس کرے گی کیونکہ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والی کاروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور وفاق کا موقف ہے کہ یہ بار ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ نیک نیتی سے دائر کردہ ریفرنس نہیں ہے. اب ان کے دلائل جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں. اب وفاق کے دلائل ہوں گے، اس پر میں زیادہ اس لیے نہیں بحث کر رہا، اوائڈ کر رہا ہوں کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے اور اس پر جو ججمنٹ آئے گی وہ ہماری موجودہ تاریخ کی یا موجودہ حالات کی بہت مرکت الارا ججمنٹ ہوگی اس سینس میں کہ لارجر بینچ عمر عطا بندیال صاحب جسٹس جو ہمارے سپریم کورٹ کے ہیں ان کی سربراہی میں انکوائر کر رہا ہے اور اس ریٹ کو سماعت کر رہا ہے. تو یہ فیصلہ اس میں بے شمار نکات، تمام بار کونسل سے اس میں ممبر تھی، قاضی فائزہ صاحب کے جو بطور جج رائٹ تھے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کراچی بار بھی سامنے تھی، اور
बहुत मोतबर किस्म के, लर्नड किस्म के पाकिस्तान के लॉयर जो हैं उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स सबमिट किए हैं। लंबा अरसा चलते रहे। अगर आपको दिलचस्पी थी तो आपने अखबारात में पढ़ा होगा। मैं भी उनकी रिपोर्ट को बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा हूँ और उसके बहुत से पार्ट जो हैं आर्गूमेंट्स के मुझे याद भी हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं छेड़ रहा कि वो फैसला आएगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब ये डिसीजन आ जाएगा तो फिर हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन बार क्रिएट किया हुआ है किसका, इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के रेफरेंस में भी रेट दायर हुई थी, उसको की बुनियाद बना के ये भी दायर किया गया है। उसमें भी वो रेफरेंस को दायर करने का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं था, जिसके मुतल्लिक़ उस रेट को समाप्त किया गया था। अब इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। लेकिन बार यह है कि प्रोसीडिंग बिफोर द काउंसिल, काउंसिल के सामने कार्रवाई, इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, और सदर साहब को जो इसने रिपोर्ट भेजी उस जज की रिमूवल के हवाले से, और फिर एंड द रिमूवल ऑफ द जज अंडर क्लास 6 के तहत सदर साहब ने फिर उनकी सिफारिशात पर उसको रिमूव भी कर दी। तो प्रोसीडिंग, रिपोर्ट और रिमूवल तीनों मराहल जो है उनके हवाले से बार है of Article 209 shall not be called in question in any court. किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते। तो अगर प्रोसीडिंग नेक नीति से चली है, दुरुस्त चली है, रिपोर्ट आई है और उस जज को हटा दिया गया है, तो फिर वो किसी अदालत में इस पर रिट दायर करके समाअत के लिए नहीं जा सकता। ये नजर आता है इस भारत से जो आर्टिकल 211 की है। लेकिन खलील-उर-रहमान रमद साहब का केस जो इफ्तिखार चौधरी साहब के रिमूवल के हवाले से था, क्योंकि उसमें पेटेंटली प्रोसीजर ही रॉन्ग अडॉप्ट किया गया था, तो वो भी जजमेंट आपके पढ़ने वाली है। आप उस केस को भी आपको पढ़ना चाहिए और इस आर्टिकल को दुरुस्त समझने के लिए, और अब जो ज़ेर समाअत है उस पर आएगी। लेकिन शौकत हुसैन सिद्दीकी साहब के रिमूवल का जो रेफरेंस था वो भी पब्लिश हुआ है जर्नल में, उसकी इबारत को भी आप, उसकी मेन इबारत जो थी आसिफ सईद खोसा साहब ने उस ऑर्डर को तहरीर किया था। अगरचे तब ये नजम साकिब साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे, लेकिन ये सीनियर जज थे उनके बाद, तो इनका वो तहरीर करता है जो उनकी रिमूवल की सिफारिश है, तो उसकी भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई उसकी रीडिंग कीजिएगा। अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कोड का आर्टिकल है 212, जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का तस्वर है फ्रांस का, वो हमारे आइन में मौजूद है, जिसके जरिए नॉर्मल जुडिशरी से सर्विस से रिलेटेड के मैटर्स के अलग से ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट मौजूद है। आर्टिकल 212 notwithstanding anything hereinbefore contained, the appropriate legislature may by act provide for the establishment of one or more administrative courts or tribunal to exercise exclusive jurisdiction in respect of matters relating to the terms and conditions of the persons who are or have been, जो हैं या रहे हैं, इसमें इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुलाजिम, इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी मैटर्स, तो उनकी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस और उनके डिसिप्लिन के मैटर्स किसी और तरीक़ेकार की परवाह किए बगैर, यानी दीगर अदालती निज़ाम जो पहले हम स्टडी कर चुके इससे उसका लिहाज किया बगैर, इस नुक्ता नज़र से एक्ट पास करके इम्पावर करता है आर्टिकल 212 कि अलग से ट्रिब्यूनल जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये समाअत करने के लिए आपका टाइम जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, इसको मुकम्मल तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा और मैं जिक्र कर लूँ कि एक तो सर्विस के टर्म्स और कंडीशन का जायजा लेने के लिए, दूसरा मैटर्स रिलेटिंग टू क्लेम arising from tortious acts of the government or any person in the service of Pakistan or of any local or other authority empowered by law to levy any tax or cess, and any servant of such authority acting in the discharge of his duties as such servant.
ملازمین کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں یا ایسا ایکٹ ٹارچرس ایکٹ یعنی جس کو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، اس سے اس کے رائٹ پریجوڈس ہوئے ہیں، وہ ایک طرح کی کوئی سول رانگ اس کے خلاف کمٹ ہوئی ہے، لوکل اتھارٹی کے حوالے سے، ٹیکس لیوی کرنے کے حوالے سے، ریاست کے ملازم، چونکہ جب وہ ملازم کے طور پر رائے سر انجام دے رہے ہیں تو پرسنل کیپیسٹی میں نہیں، اس ادارے کے نقطۂ نظر سے کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف کوئی آدمی ریز کر رہا ہے کہ اس کا جو آرڈر جو تھا اس سے مجھے یہ نقصان ہوا، یہ ہوا، تو اگر اس طرح کا کسی ریاست کے کسی ڈپارٹمنٹ کے ملازم کے جب وہ بطور اس ملازم کے کام کر رہا تھا، بطور ڈپٹی کمشنر کام کر رہا تھا، بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کر رہا تھا، بطور EDO ہیلتھ کام کر رہا تھا، وٹ ایور دا کیس میں بھی، تو اس کے اگینسٹ اگر اس طرح کا کوئی ٹارچرس ایکٹ کا وہ کلیم لاتا ہے تو آرڈینری عدالت میں نہیں ہوگا، وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ بھی اسپیشل ٹریبونل میں جو اسٹیبلش کیا جائے گا اسی میں جائے گا۔ اسی طرح